کہ सौतेली माँ वाला सलूक है हमारी गवर्नमेंट का हमारे होम्योपैथ के साथ। अगर ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आवाम को हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सस्ती खिदमात मुयस्सर करेंगे। डॉक्टर सैमुअल हानीमन जो इसका बानी है, उसने इंसानों पे रिसर्च करके एलोपैथिक को खैर बात कह के और होम्योपैथिक को दरियाफ्त किया। ये जदीद साइंस है, एलोपैथिक तो इससे पिछली साइंस है। होम्योपैथिक के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये फौरी असर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है कि आप बिठाएं गुर्दे के दर्द के एक मरीज को, पेट के दर्द के मरीज को, उधर से आप एलोपैथिक इंजेक्शन लगाएं, इधर हम एक दवाई उसके मुंह पे चंद कतरे डालते हैं, नोट करें कि कौन सबसे पहले ठीक होता है। कॉलेजेस तो कहते हैं कि जी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट यासीन लाक्सीन न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा साहब, जो प्रेसिडेंट हैं मुल्तान होम्योपैथिक डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के। उनके हमरा तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक अहमद लगा साहब, जो कि चेयरमैन हैं मुल्तान होम्योपैथिक डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक का तरीका इलाज और जदीद दौर के तकाज़े। क्या होम्योपैथिक का तरीका इलाज इस जदीद दौर के 21वीं सदी के तकाज़ों से हमआहंग है के तकाज़े? क्या होम्योपैथिक का तरीका इलाज इस जदीद दौर के 21वीं सदी के तकाज़ों से हमआहंग है? अगर बहुत बैकफुट पे है तो बैकफुट पे रहने के असबाब क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। क्या होम्योपैथिक का तरीका इलाज इस 21वीं सदी के तकाज़ों से हमआहंग है? क्योंकि आमतौर पर जो मरीज़ हैं वो होम्योपैथी की अदवायात इस्तेमाल कर करके तंग आ जाता है कि इससे अफाका है लेकिन कम है, तो इतना अर्सा लंबा वो मेडिसिन खाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ कंपटीशन में एलोपैथी की अदवायात हैं, जस्ट वो एक टेबलेट या 2 टेबलेट लेता है और उसको अफाका हो जाता है, तो वो क्यों ना उस तरफ जाए, ज़्यादा देर पेन या बीमारी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी तरीका इलाज थोड़ा लंबा है लेकिन वो मर्ज़ की नोयत पे है। अगर क्रोनिक डिजीज़ है, मसलन अलामतें बढ़ गई हैं, एक के साथ दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी जुड़ गई है, तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये गलत है बात कि होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत देर से असर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होम्योपैथी ने दौरे जदीद में बहुत तरक्की की है। जो एलोपैथिक से लाइलाज केसेस होते हैं या बिगड़े हुए केसेस होते हैं, काफ़ी हद तक लोग होम्योपैथी से शफायाब हो रहे हैं। और ये आजकल के जो तकाज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी पूरे करने के काबिल है। और इंशाअल्लाह अगर सही दवाई होम्योपैथिक में सेलेक्ट कर ली जाए मरीज़ की अलामात से मुतल्लिक, तो पहली खुराक ही असर शुरू कर देती है और देर नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह। एलोपैथिक की तरफ लोगों का जहन ये है कि वो गवर्नमेंट लेवल पे, कौमी लेवल पे उनको हस्पताल में जॉब्स दी गई हैं, इतने हस्पताल बनाए गए हैं और गवर्नमेंट ने होम्योपैथी पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अगर होम्योपैथी को भी सरकारी हस्पतालों में मौका मिलता, फ्री कैंप होते, इस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को फ्री मिलता, तो ये भी उसी तरह तरक्की करती, एलोपैथिक से भी ज़्यादा तरक्की करती। जी बहुत शुक्रिया। आप बात करते हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक अहमद लगा साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप बड़ा अरसा दराज से होम्यो काउंसिल से अटैच हैं और बहुत सारी खिदमात भी आपने सर अंजाम दी हैं। आपकी खिदमात को मुतअद्दिद बार सराहा भी गया है। तो होम्यो काउंसिल जो है वो किस तरह काम करती है? होम्यो डॉक्टर्स के मसाइल के हवाले से गवर्नमेंट और होम्यो डॉक्टर के दरमियान पुल का किरदार है, वो पूरी तरह क्यों नहीं अदा कर रही? ये मसाइल कैसे हल होंगे, कब होंगे? बहुत शुक्रिया यासीन लक साहब, बहुत अच्छा आपने ये सिलसिला शुरू किया। असल में होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि जदीद तकाज़ों पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। देखिए, आज से 200-250 साल पहले डॉक्टर सैमुअल हानीमन जो इसका बानी है, उसने इंसानों पे रिसर्च करके एलोपैथिक को खैर बात कह के, क्योंकि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर था, उसने उसको
خیر بات کہا اور ہومیوپیتھی کو دریافت کیا. اس نے جو دوائیں اس وقت ریسرچ کر کے دی ہیں وہ آج بھی وہی ہیں, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ انسانوں پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آج ڈینگی آ گیا, آج کرونا آ گیا, آج سارا کچھ ہو گیا, اس کی میڈیسن تو آج سے 200-250 سال پہلے جو ہے وہ بتا دی گئی تھی اور آج ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ایلوپیتھک طریقہ علاج ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بہت پیچھے ہے. وہ اسٹیرائڈ دے کے لوگوں کو وقتی طور پر جو ہے وہ بظاہر ٹھیک تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس لیے لوگوں کا رجحان اب اس طرف بہت زیادہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس طرف آئیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح. آپ نے بات کی دیر پا کی, تو ہماری میڈیسن اگر ایک خوراک کسی کو دیتے ہیں تو اس کا اثر دیر تک رہتا ہے. اور ہم نے ہمارے دوستوں نے اس کو بنا دی یہ دیر سے اثر کرتی ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس سر درد کا مریض آیا ہے یا گردے کا مریض آیا ہے یا پیٹ درد کا مریض آیا ہے, میں اسے کہوں کہ آپ یہ دوائی کھائیں اور آپ کو 2 دن بعد آپ کو آرام آئے گا, دیر سے آرام آئے گا, ایسا قطعاً نہیں ہے. میں نے تو اکثر کہا کرتا ہوں کالجز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ آپ بٹھائیں گردے کے درد کے ایک مریض کو, پیٹ کے درد کے مریض کو, ادھر سے آپ ایلوپیتھک انجیکشن لگائیں, ادھر ہم ایک دوائی اس کے منہ پہ چند قطرے ڈالتے ہیں, نوٹ کریں کہ کون سب سے پہلے ٹھیک ہوتا ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے. لیکن گورنمنٹ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتی, اس لیے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ بریف کیس مافیا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہومیوپیتھ جو ہیں وہ آگے ہیں. اور اب جو ہے وہ کونسل ہماری ختم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھے, اس لیے کہ انہیں خوف ہے کہ کہیں یہ اگر لوگوں کی خدمت کر کے اور ان کی لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنا شروع کر دیا تو ان کی جگہ نہیں رہے گی. اگر ہمارے جو ہے صحیح طریقے سے اس کی تعلیم یہاں ہو, دیکھیں دوسرے ممالک میں ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, وہاں یونیورسٹیاں ہیں, وہاں گورنمنٹ کی سطح پہ بہت کچھ کرایا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. آج تک کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا, کوئی کمیٹی نہیں بنی, کوئی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی سرپرستی نہیں ہوئی, جابس تھیں وہ بھی ختم کر دی گئی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کو اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک سے صحت کا جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں تو ہومیوپیتھ کو آگے لانا ہوگا. اور ہومیوپیتھ جو ہیں ہمارے ان کے خدمات حاصل کریں اور دیکھیں, ٹیسٹ کے طور پر آپ لے لیں بے شک کہ مریض دیں, ٹیسٹ کے طور پر دیں, جو ڈاکٹر جو ہے اس قابل ہو اس کو آپ جو دے دیں, ہاسپٹل بنا کر دے دیں, اس کو لے کر آئیں, دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. کم پیسوں پہ کم ٹائم میں اور ہمیشہ کے لیے مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے طب کے دیگر شعبہ جات چاہے یونانی ہے اور ویدک ہے, ان میں جب بھی اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے پریکٹیکل میں کسی بھی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے. کیا ہومیو ڈاکٹر کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ چاہے وہ سرجری کے ڈپارٹمنٹ ہوں, چاہے وہ میڈیسن ٹریٹمنٹ کے ہوں, چاہے دیگر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ان میں اپنا پریکٹیکل کر کے اور اپنی ریسرچ کو مکمل کرے, کیا اس کے لیے بھی لازمی قرار ہے؟ یہ جب کونسل اس کو اپروو کرتی ہے کالج کو تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 6 ماہ کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے, جو کہ ہاؤس جاب کالج کے اندر. لیکن کالجز میں یہ سہولتیں نہیں ہیں, کوئی سہولت ایسی نہیں ہوتی جس میں ڈاکٹرز کو جو ہے وہ یہ پریکٹیکل کروایا جائے. جی, جیسے ابھی آپ نے ریسرچ کی بات کی تو ہومیو کونسل آپ کے جو کالجز ہیں ان کالجز کو, انسٹیٹیوٹ کو پھر لائسنس کس طرح دے دیتی ہے بغیر پریکٹیکل کے فیسلٹیز کے؟ اسٹوڈنٹ کو وہ جسٹ لائسنس دے دیتی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں, کالج میں جو زیر تعلیم بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ڈگری مل جاتی ہے, تو اس سلسلے میں کیوں نہیں آگے آ رہے آپ؟ دیکھیں اسی وجہ سے تو ہم پیچھے ہیں, اس لیے تو پھر ہم نے ملتان ہومیوپیتھک ڈاکٹر ویلفیئر ایسوسیشن نے ملتان اکیڈمی آف کلاسیکل ہومیوپیتھی بنائی تاکہ ان ڈاکٹرز کو جو چاہتے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھی کا جو ہے وہ طریقہ علاج کو اپنائیں, لیکن وہ پوزیشن, وہ معیار, وہ کالج
تو ایسے ڈاکٹر کیسے جو ہے ڈاکٹرس وہ کا تو ایک عملی طور پہ انہوں نے کام بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا صاحب سے. آخری سوال ہے میرا آپ سے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہومیو کونسل کے حوالے سے، ہومیو کونسل کا کردار کیا ہے؟ ہومیو کونسل آپ کے اس سارے معاملات کو کس طرح دیکھتی ہے، اور ہومیو کونسل ان تمام مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ماضی میں اب تک کیوں نہیں کی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جی وہی ہے کہ ایلوپیتھک جو فارمیسی ہیں یا فارماسیوٹل کمپنی ہیں، ان کا وہی بریف کیس والا سسٹم ہے. دیکھیں ہومیو کونسل کو تو یہ 1 سال کا دیتے ہیں، گورنمنٹ دیتی ہے 1 سال کا 1 سال کا صرف. یہ تو ایک اچھے اسکول میں ہم پرائمری کلاس کے بچے کو ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا سکول بھی مہینہ نہیں چلا سکتے، یہ ہمیں سالانہ اتنے پیسے دیتے ہیں. تو یہ ہومیو کونسل، طب کونسل اور الٹرنیٹو میڈیسن کی کونسل کو یہ جوڑنا چاہتے ہیں، اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس طرح ہمارے خرچے کم ہو جائیں گے. میرے خیال میں تو اخراجات بڑھ جائیں گے. ہم تو آلریڈی جو ہماری ہومیو کونسل ہے، ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. کالجوں سے جو بچیوں کی فیسیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اسی سے ہی ہماری کونسل چل رہی ہے. ہماری جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے، اس کی تو 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ بھی تقریباً کافی زیادہ ہے، وہ 50 لاکھ سے اوپر ہی ہوگی میرے ایک اندازے کے مطابق. وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو یہ ہے جی کہ ستیلی ماں والا سلوک ہے ہماری گورنمنٹ کا ہمارے ہومیوپیتھ کے ساتھ. اگر یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو عوام کو ہم انشاءاللہ بہت زیادہ سستی خدمات میسر کریں گے. گورنمنٹ لیول پہ نوکریاں تھیں ہومیو ڈاکٹر کی، کہیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں. یہ تو ہومیوپیتھی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ہومیوپیتھک جدید علاج ہے کہ جو ڈاکٹر سیمول ہنیمن تھا، اس نے ایلوپیتھک کو خیر بات کہہ کے آج سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ہومیوپیتھی کی ایجاد کی، بنیاد رکھی. یہ جدید سائنس ہے. ایلوپیتھک تو اس سے پچھلی سائنس ہے. ہومیوپیتھک کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ فوری اثر کرتی ہے. الحمدللہ اب لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے، اور جو لا علاج امراض ہیں، لوگ ایلوپیتھک سے تھک کے الحمدللہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. لوگوں میں شعور آ رہا ہے. ہمارے ہومیوپیتھک کی جو ویلفیئر ایسوسیشنیں ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ملتان اکیڈمی آف کلاسیکل کی ہومیوپیتھی کی ہم نے خود ہی بنیاد رکھی ہے، خود ہی بلڈنگ بنائی ہے، خود ہی ہم ڈاکٹروں کو کھانا مہیا کرتے ہیں، فری میں تعلیم دیتے ہیں، فری میں پریکٹیکل کراتے ہیں، فری ہومیو میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں ہر مہینے. ہمارے فاروق لنگا صاحب اور ہم یہ کرتے ہیں تاکہ ہومیوپیتھی بھی ترقی کرے اور جو انسانیت ہے اس کی بھی خدمت کی جا سکے. حالانکہ یہ کام گورنمنٹ کا تھا جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جی بہت شکریہ جناب ہمارے معزز مہمانان گرامی صاحب کا، جناب ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا صاحب اور ڈاکٹر فاروق احمد لنگا صاحب کا. ناظرین، حکومت، گورنمنٹ کی حیثیت کسی بھی معاشرے ملک میں ایک ماں، باپ اور اس کے والدین جیسی ہوتی ہے. جس طرح سرپرستی کریں گے والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، بہتر پرورش اور فیسلٹیز کے حوالے سے، وہ بچہ اتنی بہتر شہری، ذمہ دار شہری بنتا ہے. اور اگر پراپر تربیت نہیں ہوتی تو وہ بچہ غیر ذمہ دار شہری بنتا ہے، اور وہ پوری طرح وہ جو سے معاشرے کی ترقی، ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے نہیں کر پاتا. جیسا کہ ابھی بتایا ڈاکٹر خادم حسین کھیڑا صاحب نے کہ ہومیو کونسل کو دی جانے والا جو فنڈ ہے وہ صرف 20 لاکھ روپے سالانہ ہے. 20 لاکھ روپے سالانہ سے کوئی بھی ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول بھی نہیں چلایا جا سکتا. تو پورے پاکستان لیول پہ ہومیو کونسل کس طرح چل سکتی ہے؟ حکومت کو اپنی بطور اس معاشرے کا، اس قوم کا، اس ملک کا سرپرست والدین ہونے کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ ادا کرنا چاہیے. جس طرح PMDC اور دیگر جو طب کے شعبہ جاتا ہے ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے بڑی ہیوی فنڈنگ کے ساتھ، تو ہومیو کونسل کی بھی اس طرح پراپر فنڈنگ کی جائے. ان کے ڈاکٹرز کو سرکاری اسپتالوں میں پراپر اپرچونیٹی دی جائے، ان کی تعیناتیاں کی جائیں تاکہ علاج معالجے کا بہتر سہولیات کو فروغ ہو سکے. عام آدمی کے پاس چوائس ہونی چاہیے ہومیو کی یا دیگر ایلوپیتھی کے علاج معالجے کروانے کے لیے. تو اس کے بغیر گورنمنٹ کی یا والدین کی، جس طرح کہ میں نے بتایا گورنمنٹ کے والدین کا کردار ہے، تو سرپرستی کے بغیر ہومیو کونسل یا ہومیو ڈاکٹر کا فروغ ناممکن نظر آ رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے فرائض بھرپور طریقے سے سر انجام دے گی، ہومیو کونسل کی، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی بھرپور سرپرستی کرے گی ایک اچھی فنڈنگ کے ساتھ،
اور سروسز کے حوالے سے، تاکہ ہومیو ڈاکٹر معاشرے میں ترقی، مریضوں کے علاج معالجہ میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔